अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है अपोजिशन की जो कॉल है हड़ताल की, कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। हम आपके साथ जरा शहर भर में इसकी सूरत हाल के हवाले से फुटेजेस भी शेयर करेंगे, फिर बात भी करेंगे कि आज 2 साल हो गए 8 फरवरी के इलेक्शन के। अपोजिशन ने आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, कितने कामयाब हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद पाक भारत मैच का कोई इम्कान नजर आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पसे पर्दा भी और पर्दे के आगे भी बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान और भारत का मैच इस इतवार को होने जा रहा है? लगता है इसके इम्कानात काफी रोशन होते जाएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान में बिजनेस करना 34% महंगा हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और हुकूमत के अपने जो रिलीज करदा स्टैट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। 8 का आज दिन था। आज अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने भी एक एहतजाज की कॉल दी गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने अलहदा से अपने एहतजाज की कॉल दी थी, उसके अलावा उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान भी किया था। तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान को इस एहतजाज को लीड करने का भी मौका दिया था। उसके बाद सूरत हाल क्या रही, आपको क्विकली जो 4-5 बड़े शहर हैं उनकी फुटेजेस दिखाते हैं। पेशावर के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पे जो कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पे चीजें बंद रही हैं। पेशावर में मोर और लेस जो है कारोबार बंद रहा है। लाहौर में ऐसा नहीं था, लाहौर बिल्कुल फुली फंक्शनल था। इसके अलावा हैदराबाद की आप फुटेजेस देख सकते हैं। कोयटा में कारोबार की क्या सूरत हाल है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिंडी, इस्लामाबाद के मनाजिर भी आपके सामने हैं। हुकूमत ये क्लेम कर रही है, तारिर साहब ने ट्वीट की कि ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा ने भी ये ट्वीट की कि भाई ऑलमोस्ट जीरो बिजनेस है जो बंद हुआ है पंजाब के अंदर। तो पंजाब ने इस हड़ताल को कामयाब नहीं बनाया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल थी, तो वहां के वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा है कि वहां पे जो हड़ताल की कॉल थी वो कामयाब नहीं हो पाई है। आपको मुराद अली शाह साहब का बयान सुनवाते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मैं टीवी पे देख रहा था, मैं उधर का फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है, कि वहाँ ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि हमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट भी चलाए रखेंगे। तो हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। एहतजाज नाकाम था बकौल हुकूमत के, लेकिन हमने देखा कि पिंडी इस्लामाबाद में आज खुद ही उन्हें रजाकाराना तौर पे जो तमाम मेट्रो सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया। वो आमदोरफ्त का जो सिलसिला था उसको रोक दिया गया। हड़ताल अगर इतना काम थी तो ये करने की हुकूमत को खुद क्यों जरूरत पेश आई। इसके अलावा हमने देखा कि कोयटा में भी जो है ये इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस जो है उसको बंद किया गया। कोयटा के अंदर शटर डाउन हड़ताल है, लेकिन वहां पे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। क्या इस वजह से तहरीक इंसाफ की कॉल की वजह से वहां पे हड़ताल हुई है? ये सारी बातें हम करेंगे अपने मेहमानों से। अगर 8 फरवरी का एहतजाज हुआ और अगर ये कामयाब हुआ तो इसके नतीजे में क्या होगा, अपोजिशन इत्तेहाद हमें क्या बताता था, आपको बताते हैं। अगर वाकई तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहते हैं कि इमरान जेल से रिहा हो तो 8 फरवरी हमारे लिए टेस्ट केस है। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया और पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। इस 8 फरवरी को हमने उठना है, यौम सियाह के तौर पर बाहर निकलना है, जहाँ जहाँ निकल सकते हैं। हम ये अहद करते हैं मजलूमों के हुकूक की जद्दोजहद में पीछे नहीं हटेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न घर में बैठेंगे। इंशाल्लाह मैदान में हाजिर रहेंगे। 8 फरवरी के लिए हमने ये प्लान किया कि सारे पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहां भी हमारी पीटीआई वर्कर्स होंगे वो उसी दिन एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? उधर से बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब से जब पूछा गया हड़ताल के हवाले से, उन्होंने कहा ऐसी हड़ताल नहीं चाहते जिसमें सिर्फ 50,000 लोग हो, ऐसा एहतजाज नहीं चाहते जिसमें सिर्फ 50,000 लोग हो। ये रमजान में भी होगा, रमजान के बाद भी होगा। कहना क्या चाह रहे हैं जरा आप भी समझिए, ये आपको सुनवाते हैं। अब ये बताएगा कि इस 8 फरवरी के बाद जाहिर है रमजान आ जाएगा, बीच में फिर ईद होगी, अब ये फिर जाहिर है एक ब्रेक आ जाएगी लंबी आपके इस एहतजाज के अंदर। देखिए, एहतजाज के पैराए बदलते रहेंगे। हम एहतजाज वो चाहते हैं जिसमें पूरी कौम शामिल हो, सिर्फ 50,000 लोग शामिल ना हो। ये होकर रहेगा, रमजान में भी होगा, रमजान के बाद भी होगा, लेकिन ये एक पुरअमन एहतजाजी राय। वेग सी स्टेटमेंट है, ये अभी होगा, रमजान के बाद होगा। तहरीक इंसाफ का मूड क्या है हमें आज नजर आ ही गया है। अलबत्ता आपको ये बताएं कि दारुल हुकूमत के अंदर 48 घंटे पहले दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया हुआ और इस मौके पे जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने
اس کا جو الزام ہے وہ بھی تحریک انصاف پہ ڈال دیا، بلکہ جس طریقے سے ڈالا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے، اس کو رائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ آپ کو سنواتے ہیں کہ اتنے سیریس ماحول کے اندر آپ یہ کیا نان سیریس طریقہ ہے کسی بھی طرح کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد الزام دھرنے کا. ذرا ملاحظہ کیجیے. آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا. خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے، کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا. پھر ایک حکومت آئی، کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا. اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہاتھ پیر بھی کاٹے، قتل بھی کیا، اور ان کو نکالا اس علاقے سے. اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. بیرسٹر گور صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر صاحب اس پہ معافی مانگے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ابھی وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے آغاز کریں گے اس بات کا. یہ جو آج احتجاج ہوا ہے، یہ اس کو پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کامیاب ہے کیا اپوزیشن اپنا احتجاج آج ریکارڈ کرنے کے اندر جو ہے، جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی مقاصد، وہ کر پائی ہے؟ اس کو آپ جزوی طور پہ کامیاب کہہ سکتے ہیں. اگر انڈیپینڈنٹ جو ہے نا اس پہ تجزیہ اگر کوئی کرے گا، بعض شہروں میں کامیاب ہے، بعض شہروں میں کامیاب نہیں ہے، بعض علاقوں میں کامیاب ہے، بعض علاقوں میں کامیاب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پہیے کو جام کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور کیونکہ لوگوں کے اپنے ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک بات تو طے تھی کہ اس میں کسی تشدد کو انوالو نہیں ہونے دینا، اس میں کہیں پہ جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جانا. بس جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو جب ان ایکٹیو ہو جائے گا تو پھر اگر کسی کی فرض کر لیجیے کوئی ضرورت پڑی ہے، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی نے کسی اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہے جو بہت ضروری ہے، تو وہ گھر سے نکلا ہوگا. مگر جو ہے نا وہ ٹریفک جو ہے وہ بہت کم تھی. ایون اسلام آباد میں بھی میں نے اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ نسبتاً بہت کم تھی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 70% کم تھی، یا اس سے بھی شاید ممکنہ طور پہ کم ہوگی. مگر یہ ہے کہ پہیا مکمل جام آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں، یا کسی کی اپنی مجبوری ہے، اس میں کوئی گاڑی نکلی ہے، اس کو تشدد سے روکا نہیں گیا، تو آپ اس کو جزوی کامیاب کہہ سکتے. اور لیکن جزوی کامیاب جو ہڑتال ہے اس پہ سینیٹر صاحب، اس سے حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کمفرٹیبل ہے، وہ تو اگر کوئی ان کا مشکل کر دے امور حکومت چلانا، یا تو پھر وہ ان کو احتجاج ریکارڈ ہوگا، تو وہ تو پھر کمفرٹیبل ہوئے نا اس جزوی ہڑتال سے. یقیناً جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات میں کمفرٹیبل ہے، مگر اس معاملے کو جو ہے نا بہتر طور پہ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی یا جو ان کا اتحاد ہے وہ اس سارے معاملے کا انچارج تھا. ہم نے تو صرف 6 کو جو ہے یعنی 2 دن پہلے اس معاملے سے ہم نے اپنے سارے پروگرام ان کے پروگراموں میں مرج کر دیے تھے. ایک پروگرام جو ہے وہ صرف میرا خیال ہے کہ یہ پنڈی والا ہوا ہے، اس کو بھی ہم نے لیٹ کر کے، تاکہ اس میں بھی کوئی کلیش نہ آئے، کم از کم یہ گلہ نہ آئے کہ کوئی پہیا اگر کہیں پہ چلا ہے تو وہ ہماری وجہ سے چلا ہے. تو وہ ہم نے اس کو اپنے تمام پروگرام جو ہے نا وہ مرج کر دیے یا لیٹ کر دیے، اور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. جہاں جہاں پہ انہوں نے تعاون مانگا ہے ہم نے وہاں پہ تعاون کیا. اب مینجمنٹ جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ اگر فرض کریے کہ ہم نے اگر یہ پہیا جام کرنا ہوتا یا یہ طے کر لیا جاتا پارٹی کی سطح پہ، تو پھر اس کو کس طرح سے جام کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو نا وہ نظم جو ہے پارٹی کا اس کو زیادہ بہتر انداز میں بیٹھنا چاہیے. کسی معاملے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے یا پھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہہ سکتا ہوں. جھگڑا صاحب، یہ جزوی ہڑتال ہے، یہ مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن نہیں ہوا ہے. آج کی جو احتجاج تھا اس میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف بھی، آپ لوگ وہ رجسٹر کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں نے پوچھا ہے جب سینیٹر صاحب سے تو وہ کہہ رہے جزوی ہڑتال تھی کچھ علاقوں میں، لیکن مکمل طور پہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر نہیں پائے ہیں آپ. کہ کلیئرٹی نہیں تھی میسج کے اندر، یا وجہ کیا؟ جی ماریہ مقاصد بتا دیتے. پہلا مقصد تو یہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ قوم 8 فروری 2024 کی ریگنگ بھولی ہے اور اسے ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں. آپ اگر یہ جواب جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی دیا ہے کہ اسلام آباد جیسے ایریا میں یا ڈنڈے کی زور پہ انہوں نے جو ہے وہ
سب کچھ چلانے کی کوشش کرنی تھی. ٹریفک 70 سے 80% کم تھی. وہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ قوم جو ہے وہ یہ 8 فروری والے ریگنگ کو نارملائز نہیں ہونے دے گی. نمبر 1. نمبر 2 مقصد کہ کیا یہ جو ماحول ہے ریپریشن کا، جہاں پہ نہ کوئی کچھ بول سکتا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، ہر قسم کے پرچے لگنے ہیں، آئین بننا ہے تاکہ ایک ناجائز نظام کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملے، کیا اس میں ہم آگے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے کچھ اپوزیشن کو زیادہ کلیکٹو کریں پہلے سے؟ تو آپ یہ تو دیکھ لیں کہ پہلی بار، اور میں بڑا خوش ہوا کہ اس ہڑتال سے ایک دن یا 2 دن پہلے جب اسد کیسر صاحب، اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک پیج پہ آئے. کیونکہ آبویسلی جب تک اپوزیشن کی ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوں گی، اتنا حکومت کو جو ہے وہ اس ماحول میں کیری آن کرنا زیادہ آسان ہوگا، اور اتنا یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس آگے بڑھتا جائے گا. دیکھیں فرق دیکھیں، 4 سال کی ریپریشن اور ڈنڈے کے زور سے لوگ جو ہیں یہ نظام جو ہے لوگوں کو عمران خان کو نہیں بھلوا سکا، نہ اپنے آپ کو لیجٹمائز کر سکا ہے. لیکن اگر آپ پشاور کی مثال دیکھ لیں جہاں بڑا انٹرسٹنگ تھا، کامران صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ نارملی پہیا جام ہڑتال میں جو ہے وہ آپ فورس کرتے ہیں کہ دکانیں بند ہو. ہم نے جان بوجھ کے جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی، جو BRT تھی، ہماری حکومت ہے، ہم نے کہا کہ چلے. ہم سارے مارکیٹس میں گئے، ہم نے سب مارکیٹس میں کہا کہ جی ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کسی کو زبردستی تو نقصان نہ پہنچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور آواز اٹھائیں. ہر دکان کو، ہر تاجر کو نقصان پہنچے گا وہ دکان بند کرنے کا. ہم نے اندر شہر میں دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم نے یونیورسٹی ٹاؤن میں دیکھا، ہم نے حیات آباد اور کارخانوں مارکیٹ میں دیکھا، 80 to 90% دکانیں بند تھی. وہ جو 10%، 20% کھلی تھی، اس بات کا ثبوت تھی کہ ہم کوئی چیز زبردستی نہیں کر رہے تھے. اس سے بڑا سکسیس میرے خیال میں ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ obviously ہم بہت چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے گلے ہوں گے، بٹ اٹ شوز کوئی نہیں بھولا اور کوئی نہیں بھولے گا. یہ جو جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تو پشاور کے اندر میٹرو بند نہیں کی، طارق فضل چودھری صاحب، یہ آپ لوگوں نے پنڈی اسلام آباد میں میٹرو بند کر دی، وہ بھی اتوار کے روز پشاور کے اندر جنہوں نے ہڑتال کی کال دی انہوں نے ہی نہیں کی، آپ لوگوں نے کیوں کر دی اگر یہ ناکام ہی تھی ہڑتال تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو جھگڑا صاحب نے اور جو کامران مرزا صاحب نے بات کی ہے، میں تھوڑا سا یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب اس طرح کی احتجاجی اور احتجاج کی آڑ میں جو ایک فسادی سیاست ہے اس سے بالکل تنگ آ چکے ہیں. دیکھیے لوگوں کی بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی یہ 2010 سے آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست دیکھ رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کے اپنے کئی ایسے کوٹس ہیں، تقریریں ہیں، ہر تقریر میں میں اس شہر کو آج بند کروں گا، میں اب کل فلاں شہر کو بند کروں گا، اور پورا وہ ایک پلان دیتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب میں پاکستان کو بند کروں گا. تو یہ سیاست جو ہے یہ کس کا فائدہ کرتی ہے؟ جب آپ اپنے ملک کو، شہروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریڈ کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، کاروبار، دفاتر، اسپتال، کاروباری زندگی کو تعطل میں ڈال کے اور اسے معطل کر کے آپ فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. وہ آپ کتنے سال ہو گئے ہیں، یعنی 16 سال ہو گئے ہیں یہی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو بند کروں گا، اس کو بند کروں گا، آج وہاں مارچ کروں گا، آج یہ پہیا جام کر دوں گا، شٹر ڈاؤن کروا دوں گا. تو لوگ جو پریکٹیکل بات ہے، عملی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس سیاست سے تنگ آ چکے ہیں بری طرح. باقی ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، وہ اس پہ قائم رہیں، جس طرح مرضی سیاست کریں، لیکن کرکس اس کا یہ ہے. اسی لیے یہ ہڑتال جو ہے یہ کوئی جزوی طور پہ کامیاب یا جزوی طور پہ ناکام نہیں ہے، یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. کوئی کاروباری زندگی معطل نہیں ہوا. ایون KP کے اندر بازار، دکانیں اتوار ہونے کے باوجود کھلے رہے. ان کی مرکزی قیادت جو ہے وہ کسی جگہ آپ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو یہ اب انٹرنلی ان کے اپنے لوگ بھی اس طرز سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے اپنی ایک پولیٹیکل پریزنس اور اپنا قد کاٹ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ گونگلوں سے مٹی ضرور جھاڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن
وہ خود بھی اب اس سیاست کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر ویسے آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو میرا پہلا سوال تھا کہ پھر یہ بند میٹرو وغیرہ کیوں بند کی, اگر یہ ناکام ہی تھا آج آپ لوگوں نے وہ ٹرانسپورٹ ہی بند کر دی اسلام آباد. جی میں اس پہ آتا ہوں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میٹرو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور سے ایک انتہائی کامیاب پروجیکٹ ہے, اور پاکستان کے کئی دوسرے صوبوں میں شہروں میں اس کو کاپی کیا گیا اور یہ کامیابی سے چل رہا ہے. اور یہ عوام کا آج بھی یہاں اسلام آباد میں پنڈی میں آپ دیکھیں تو 20 روپے میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ناممکن ہے. جہاں پہ جس مسافت کا ٹیکسی پہ جائیں تو 800-1000 روپے کرایہ ہے, وہاں 20 روپے میں جاتے ہیں. یہ پبلک کی پراپرٹی ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی کال دی جاتی ہے تو میٹرو کی بسوں کی حفاظت کے لیے انہیں بند کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف نے کال دی اس طرح کے جو احتجاج تھے وہ پرتشدد احتجاج بن گئے, اور انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کی یہاں اسلام آباد میں, چونکہ میرا تعلق یہاں سے ہے, پنڈی کو بھی بیچ میں رکھ لیں, وہ احتجاج جو ہے تشدد کی شکل اختیار کر گئے اور بسیں توڑی گئیں, اسٹیشنز توڑے گئے. بلکہ یہاں اسلام آباد میں تو آپ کو یاد ہے کہ میٹرو اسٹیشن جلائے بھی گئے. وہ بھی مناظر جو ہے وہ آپ کا میرا خیال ہے چینل اور آپ کے کیمرے کی آنکھ میں آج بھی محفوظ ہیں, آگ لگی ہوئی ہیں. تو اسی لیے احتیاطاً جو ہے میٹرو کو بند کیا جاتا ہے, حفاظتی طور پہ آپ نے یہ کی ہے. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے. سینیٹر صاحب آپ سے سوال پوچھوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور جو تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اچکزئی صاحب بھی وہاں پر آئے تھے, اس اتحاد کے سربراہ ہیں وہ, کیا یہ اس احتجاج کے حد تک یہ قربتیں تھیں یا اس سے آگے بڑھ کے بھی مولانا صاحب کا اب ہم دیکھیں گے کہ اس جو اچکزئی صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ قربتیں بڑھیں گی, یا کسی اور فارمل رول کے اندر بھی یہ چیز جا سکتی ہے, جیسے کسی اتحاد کے سربراہی کے طور پہ بھی مولانا صاحب کا نام آ سکتا ہے؟ دیکھیے فی الوقت آپ کو یہ معاملہ جو ہے 8 تاریخ تک محدود تھا. اچکزئی صاحب بہت محترم ہے مولانا صاحب کے لیے, ہم سب کے لیے, اور باقی بھی دوست سارے محترم ہیں جو آئے تھے, تشریف لائے تھے. فی الوقت جو رسپونڈ ہم نے کیا تھا ان کو, ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم اپنے آپ کو 8 تک محدود کرتے ہیں. گپ شپ بھی لگی, اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جو ہماری پہلی بات چیت ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, اس اتحاد کے ساتھ نہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اس میں جو دوست پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے تو ان کی طرف سے یہ خواہش آئی تھی کہ وہ معاملے کو وہاں سے جوڑا جائے جہاں سے ٹوٹ گیا. تو وہ چونکہ میں جماعت کو, اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, تو جو میرے گلے شکوے تھے وہ میں نے ان کے سامنے رکھے. تو مولانا نے ان دونوں طرف کو خاموشی سے سنا, مگر رسپونڈ نہیں کیا انہوں نے اس بات کو کہ وہاں سے خواہش تھی کہ وہیں سے معاملے کو جوڑ کے چلا جائے. اور میں نے کہا کہ وہ جو ٹوٹا تھا تو کیوں ٹوٹا تھا, یا جو کچھ بھی بات چیت میرے پارٹ میں تھی, مگر مولانا نے ان دونوں کی بات کو کوئی رسپونڈ نہیں کیا. تو فی الوقت تو یہ 8 تک تھا یہ معاملہ. 8 کا معاملہ جو ہے نا وہ کم از کم پی ٹی آئی کا گلہ نہیں رہے گا کہ ہم نے جو ہے نا کوئی ایسی ان کی خواہش کے خلاف جو ہے وہ معاملے کو یا پہیے کو ہم نے ہماری وجہ سے چلا, یہ ان کا گلہ شکوہ نہیں رہے گا. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی طرف سے کیا یہ 8 تک پھر وہ معاملہ. میں پہلے ذرا طارق فضل صاحب سے بھی پوچھ لوں, کیونکہ 8 تاریخ کے احتجاج کے اوپر انحصار تھا کہ کس طرح کا احتجاج ہوگا کہ آگے جا کے اچکزئی صاحب اور پی ایم صاحب کی ملاقات ہونی ہے. تو اس کے امکانات اب روشن ہے. طارق فضل چودھری صاحب, تھوڑا سا تحریک انصاف نے بھی ٹون ڈاؤن کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بھی, جوابی طور پہ حکومت نے بھی نوٹیفیکیشن کر دیا. آج کا اتحاد جو کے نتیجے میں جو احتجاج ہونا تھا وہ بھی بڑا ایک واٹر ڈاؤن سا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچکزئی صاحب اور پی ایم صاحب کی ملاقات اب اگلے مرحلے میں جلد ہی ہم دیکھیں گے. جی انشاءاللہ وہ ملاقات بہت جلد ہونی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو میڈیٹ کیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب ابھی تک کی جو فارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کے چیمبر جائیں گے اور وہاں ان سے ملاقات کریں گے. میرا خیال ہے یہ برف پگھلنی چاہیے, اور عوام پاکستان کے یہ مناظر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو سیاست میں جو پاکستان تحریک انصاف نے, جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ چینہ جپٹی اور مار کٹائی اور اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اچھل کود, یہ مناظر دیکھ دیکھ کے لوگ جو ہے اکتا چکے ہیں. اب یہ جو سی ایم کے پی ہیں وہ تشریف لائے, پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. ظاہر انہوں نے اپنے صوبے کی بات کی, صوبے کے حقوق کی بات کی. پرائم منسٹر صاحب نے جتنے بھی ریلیونٹ وزراء تھے انہیں ہدایت کی کہ ان کی جو بھی جائز باتیں ہیں وہ عمل درآمد ہونا چاہیے.
کے پی کا بھی پاکستان کے وسائل پہ اور فیڈریشن کے وسائل پہ اتنا ہی رائٹ ہے اپنی آبادی کے اعتبار سے جتنے باقی صوبوں کا ہے. تو یہ جو چیز ہے، اب کام کی بات کریں، پرفارمنس کی بات کریں، باقی آپ اپنا موقف جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے اپنی جگہ رکھیں، اس پہ آپ اپنا انداز سے احتجاج بھی کریں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرز کی بے شک 10 آپ مہم چلائیں، اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک جمہوری طریقہ ہے. لیکن کچھ بات جو ہے نا وہ انہیں ہوش کی بھی کرنی چاہیے، اور وہ ہوش کی بات کی مراد یہ ہے کہ اپنے صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے جہاں جہاں ہم نے مل کے کوئی کردار ادا کرنا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہماری جو سیاست جس میں ہم کہتے ہیں سیاسی اختلافات، اسے کبھی بھی ذاتی دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کہ عمران خان صاحب نے، دیکھیں پرائم منسٹر نے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے پن کی بات ہے کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو دعوت نہیں دی کہ آپ آئیں میرے چیمبر میں. اسمبلی میں پرائم منسٹر کا بھی چیمبر ہے کہ وہاں آئیں، آپ کو چائے پہ بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں آپ کے چیمبر آؤں گا، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں خود جاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے بڑا پن. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کا بطور وزیر اعظم آپ 4 سالہ دور دیکھیں کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن جو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. تو کیا یہ اس سے ان کی قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے یا عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ جھگڑا صاحب سے پوچھیں، جھگڑا صاحب اس مطلب ہے کہ مخالفین کو سمجھیں کہ یہ کوئی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچکزئی صاحب جو ہیں، جو ایک پل کا جو کردار ادا کرنا ہے، ایک ایسی شخصیت جن سے تمام سٹیک ہولڈرز بات کرنے کو تیار ہوں. تحریک انصاف کا بھی ان پہ اعتماد ہے، پی ایم ایل این میں سے بھی ان کی گفتگو ہے، بات چیت ہے. اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ سی ایم کے پی اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد وہاں پر بھی برف پگھلی ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سے معاملات، اگر حکومت بھی آپ کو کنسیشنز دے رہی ہے، آپ کی طرف سے بھی ٹون ڈاؤن ہوئی ہے ٹویٹر پہ زبان، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ شاید بننے جا رہا ہے. یہ درست ہے؟ ماریا، I hope and I think we should all hope for پاکستان سے کہ اس کرائسس کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ہی نکلے. ایک چیز ہے کہ آپ ٹی وی پہ سرکاری بیانیہ جتنا بھی سینسر کر لیں نا، آپ بھی وہی باتیں جو ہے وہ اپنے ولاگز میں اور لٹریری فیسٹیولز میں کرتی ہیں جو آپ ٹی وی پہ نہیں کرتی. میرا مراد آپ سے آپ نہیں ہے، obviously I don't want to get you into trouble، لیکن in general آپ کے کولیگز جو ٹی وی پہ نہیں کہتے وہ سوشل میڈیا پہ کہہ دیتے. ٹھیک ہے، پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اب یہ بات جو ہے نا وہ چھوڑ دیں. عطا تارڑ کے کہنے پہ جو خوفناک اور افسوسناک واقعہ کل اسلام آباد میں ہوا، اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں بنتی. وہ جو ڈسٹیسٹفل کامنٹ تھا وہ آپ کے کیریکٹر کو اور آپ کی سنجیدگی کو ایک ایسے مومنٹ میں دکھاتا ہے. آئی ہوپ کہ ان ساری چیزوں سے کچھ بنے. یہ کہنا بند کر دیں کہ پی ٹی آئی ڈائیلاگ کے حق میں نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ سیکیورٹی پہ ڈائیلاگ ہم نے کر دیا. یہ کہنا بند کر دیں کہ پی ٹی آئی اینٹی اسٹیٹ ہے. اس دن جو ایپیکس کمیٹی ہوئی، اٹ واز گڈ ٹو سی کہ ساری تلخیوں کے باوجود چیف منسٹر اور کور کمانڈر وہاں ایک میٹنگ میں فنکشنلی چیزیں ڈسکس کر دیں. یہ کہنا بند کر دیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی ہمارے شہید کے جنازے پہ نہیں جائے گا یا اس کو کندھا نہیں جائے گا. وہ بھی آپ نے سہیل افریدی کو یا بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈران کو پہلے بھی دیکھا تھا، ابھی بھی دیکھے گا. آپ لوگ غلط حکومت پہ قابض ہوئے، آپ ہمیں دہشت گرد بنا رہے. آپ کی وجہ سے یہ سارے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جو ہیں یہ صرف ہم سے اور پولیٹیکل جو وکٹمز ہیں ان سے بھرے ہوئے. اور جو پاکستان کا اصلی مسئلہ ہے دہشت گردی کا، جو ہم نے کہا تھا وہ پھر صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، صرف بلوچستان میں نہیں، سارے پاکستان کو ہٹ کرے گا. اس سے آگے جانا تو یہ سارے دروازے کھولیں. عمران خان کو ان کے ڈاکٹرز کا ایکسس دیں، ان کی فیملی کا ایکسس دیں. صرف سکائی نیوز پہ یہ نہ کہیں کہ ان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جب مرضی ہے تو شوکت خانم سے آ کے ان کو ڈاکٹرز دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا. بہت شاید تینوں حضرات کا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، تیمور سلیم جھگڑا، سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا. بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے. تو کیا پاکستان اور بھارت کا میچ T20 ورلڈ کپ میں ہونے جا رہا ہے؟ جو اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پس پردہ بھی اور پردے کے سامنے بھی، کچھ سجیسٹ تو ایسا ہی کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और भारत का 14 फरवरी को स्केड्यूल मैच, जिसमें पाकिस्तान ने खेलने से साफ इनकार कर दिया है। वजह है बांग्लादेश के साथ आईसीसी का रवैया। उसके बाद हमने देखा कि भाई थरथली सी मच गई है। पहले तो श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान के बोर्ड से डायरेक्टली रिक्वेस्ट की। इसके अलावा आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा वफ्द के हमरा इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर में मौजूद हैं और चेयरमैन पीसीबी और उनकी क्रू से उनकी मुलाकात हो रही है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीन इस्लाम भी इस मुलाकात में शरीक है। क्या इस बात के चांसेस हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो सकता है? प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, नजीबुल हसनैन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एआईवाई में अपना शो भी करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। जो इतनी मुलाकातें हो रही हैं ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने हो रही हैं, ये तो खुलेआम हो रही है, पसे पर्दा भी कुछ कोशिशें हो रही होंगी। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान और भारत का मैच के ऊपर पीसीबी का स्टांस बदलने को तैयार हो जाएगा, खासतौर पर श्रीलंकन बोर्ड ने जिस तरह से अप्रोच किया पाकिस्तान को? देखिए, हमारे जहां तक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, तो अभी अगर वो आपको दोस्तियों का वास्ता दे रहे हैं कि दे हैड स्टूड विद अस व्हिच वी कांट डिनाई इन आवर टफर टाइम्स, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट तो उन्होंने किया। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि दे वर्चुअली एक्ट एज ए लैप डॉग ऑफ बीसीसीआई। सो वो तो एक चीज क्लियर है। लेकिन जहां तक आपने बात की ना कि ये मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ना आपको हमें दो नजरिए रखने हैं। एक तो नंबर वन, हुकूमत पाकिस्तान का डिसीजन है ये, और जिस पे आपने जो है इनएक्ट करवाया कि हम क्लॉज 12 ऑफ ये जो है मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, जिसमें आप फोर्स मेजोर जो है वो इनएक्ट करेंगे, लेकिन वो आईसीसी ने डिनाउंस करने की कोशिश की और पीसीबी से राब्ता किया कि इसमें आपके फोर्स मेजोर बनता नहीं है क्योंकि आपकी रीजनिंग उस तरह की नहीं है। तो वो तो खैर एक लिटिगेशन में आप जा सकते हैं, इफ यू हैव टू स्टैंड फर्म ऑन योर स्टैंड कि यू आर नॉट गोइंग टू प्ले, क्योंकि आप क्यों नहीं खेल रहे। एक तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ, और दूसरा ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉल्ट लाइन्स हैं, जो इंडिया की हेगेमोनिक प्रेजेंस है, जो उनका एटीट्यूड है, जो पोलिटिसाइजेशन है। प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के यही कहा उस दिन और रीअफर्म किया कि हम नहीं खेल रहे। लेकिन अब इसमें एक जो सोचने की बात है, जो कि लोगों को देखना होगा कि आईसीसी इस वक्त बहुत वीकर विकेट पे। ठीक है कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई, वो डेस्परेट हैं, इमरान ख्वाजा भी आए हैं, उनके डायरेक्टर एसोसिएट मेंबर्स के भी आए हुए हैं आईसीसी के, जिनका ताल्लुक यूएई से है, और ऑब्वियसली बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम भी आए हुए हैं जो हेड करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट को। तो उसमें मुझे सोचने की बात यह है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 2025 में इंडिया का, और उन्होंने बैन कर दिया था ड्रीम 11 फैंटेसी एप्लीकेशंस को, और सरोगेट एडवर्टाइजिंग वैसे ही अलाउड नहीं है। तो ये 750 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान जो है वो पेरेंट ब्रॉडकास्टर को हुआ। तो जिस वक्त उन्होंने ये राइट्स उठाए थे आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग $3 बिलियन के, और 2027 तक का साइकिल था 2024 से, और जो उन्होंने डिजिटल राइट्स उठाए थे $3.02 बिलियन के, वो उन्होंने आरओआई में इन चीजों को रखा हुआ था मद्देनजर के 750 मिलियन जो है वो फैंटेसी 11 से आएंगे। ड्रीम 11 का इवन शर्ट वापस हुई, को हटा दिया गया इंडिया की टीम से। तो इन्होंने कोशिश की थी, जियो स्टार ने जाके आईसीसी को वापस करने की कोशिश की थी, फोरफीट करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लेसर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी जो और पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जिनमें सोनी पिक्चर्स था, जिनमें नेटफ्लिक्स था, जिनमें अमेजॉन था, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और आगे आईसीसी को मुसीबत पड़ जाएगी 2027 से 2031 के साइकिल में ये राइट्स बेचने के लिए। यहां तक वो तैयार हैं कि वो 3 बिलियन से लेके 2.4 बिलियन तक उसकी प्राइस को लेके आने को तैयार है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब अनफॉर्चुनेटली जब 750 मिलियन का चंक निकल गया, तो भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। और बायलैटरल सीरीज का मैं आपको छोटा सा एक एविडेंस दे सकता हूँ। व्हेन आई वाज हेडिंग पीटीवी स्पोर्ट्स, तो ये जब बायलैटरल सीरीज के राइट्स आए थे विद इंडिया एंड पाकिस्तान सीरीज, वो $48 मिलियन के थे, लेकिन विदाउट इंडिया पाकिस्तान सीरीज वो सिर्फ $12 मिलियन के थे। तो 4 गुना ज्यादा होते हैं। तो अभी जो है ये चीज बिल्कुल आईसीसी का जो $600 मिलियन का फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक मैट्रिक्स जो वो कमाते हैं एनुअली, जहां से वो फिर ग्रांट्स देते हैं, जिसमें से 231 मिलियन इंडिया ले जाता है 38.5, और पाकिस्तान को सिर्फ 5.5% मिलता है, जो कि $34.5 मिलियन बनता है एनुअली। हालांकि पाकिस्तान का अगर ब्रांड इक्विटी की निकालें, जिस तरह 62% आईसीसी का रेवेन्यू, इंडिया पाकिस्तान की व्यूअरशिप और जो आता है रेवेन्यू, तो उसमें पाकिस्तान का कम से कम 23.3% शेयर होना चाहिए, कोई $140 मिलियन के करीब। तो अब पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है?
تو بنگلہ دیش جو ہے اس کی ریپیٹریشن نہیں ہو سکتی کیونکہ اسکاٹ لینڈ اب تو میچ بھی کھیل گیا ورلڈ کپ میں. تو آپ کم از کم پارٹیسپیشن فی، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا، پارٹیسپیشن فی ان کو دلوائیں اس ٹورنامنٹ کی، پلس جو ڈیمننگ جو فائنینشیل امپیکٹ ہوا ہے پلیئرس کو وہ جو ہے وہ کرے گی، اس کے ساتھ آئی سی سی جو ہے ان کو کمپنسیٹ کرے، ریکمپنس کرے. سیکنڈلی جو ہے وہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہی جو میں نے آپ کو اینول گرانٹ کی بات کی وہ بڑھائیں. وہ ٹھیک ہے 23% تو نہیں کر دیں گے، لیکن آپ کی ایک فول پروف کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹرسٹ دا کرنٹ آئی سی سی جو ہیڈ نے جے شاہ، وہ ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہیں. اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے بائیلیٹرل سیریز کا نیوٹرل وینیو پہ انڈیا پاکستان کا آغاز ہو، اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی یہ دونوں ٹیمیں کھیلیں، نہیں کھیلتی ہیں سلیکٹو پارٹیسپیشن ختم ہو وہاں پہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کو آئی سی سی ہوسٹنگ رائٹس مانگے کسی آگے کے ٹورنامنٹ کے، تو آپ جب یہ کر لیں گے پھر اس میں ایک اور ہوگا کہ آپ کو گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو کنونس کرنا. اب آپ کو مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا گورنمنٹ کرکٹ کی وجہ سے ہے یا پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے یا اور بیک اینڈڈ آپ کے وہ ایشوز چل رہے ہیں، جیسے کہ انڈیا کی انوالومنٹ بلوچستان ہو گیا، یا ابھی بھی بات ہو رہی تو ریگریٹیبل ایک سانحہ ہوا ہے 2 دن پہلے اسلام آباد میں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ جو آپ نے 4 نکات بتایا نا کہ ایٹ لیسٹ اگر نیگوشیٹ کرنے ہیں تو یہ 4 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر حکومت کو پی سی بی کو سٹانس لینا ہوگا. نجیب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی سی کے ڈپٹی چیف یہاں پہ، بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی یہاں پر ہے. اب بنگلہ دیش تو دوبارہ اس ورلڈ کپ کے اندر ان کو اکوموڈیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مور اور لیس یہ چانس ہے کہ پاکستان ایک بہتر ڈیل نیگوشیٹ کر سکتا ہے ایٹ دس پوائنٹ، جہاں پہ تھوڑی اسٹرینتھ سے ہم اس وقت نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. سو کیا کیا پاسبلٹیز نظر آ رہی ہے اس وقت اس ملاقات کے بعد آپ کو؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے نا کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ طرح سے ہمارے ساتھ رویہ رہا ہے. اب خود بھارتی جرنلسٹ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آئی سی سی از لائک دبئی آفس آف بی سی سی آئی. تو وہ چیز اب ختم ہونی چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا یہ میچ کیوں اس کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ دس از دا منی میکر. آپ کو بھی ساری ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے چیزیں سمجھائی ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے انڈیا پاکستان کے گیم کی، irrelevant آف دا فیکٹ کہ ہمارے ریزلٹس کیا آتے ہیں یا یہ رائیولری اب کافی ٹائم سے ون سائیڈڈ لگ رہی ہے، لیکن امپورٹنس ختم نہیں ہوتی. پیسہ یہ میچز کما کے دے رہے ہیں. تو اگر انڈیا پاکستان کے میچ کھیلنے سے پیسہ بن رہا ہے تو اس میں خالی انڈیا تو نہیں ہے نا، اکیلے تو نہیں کھیل رہا. تو یہ چیز سب کو ریئلائز کرنی ہے، اور اس بائیکاٹ کے بعد اب یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ پاکستان اب کیا ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو فیصلہ لیا وہ ہم نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا تھا تو اس کو واپس لے آئیے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اسکاٹ لینڈ آ گیا، ایک میچ بھی کھیل لیا، تو یہ تو امپاسبل ہے. تو اب آپ نے آگے بڑھنا ہے. جو بنگلہ دیش کا نقصان ہوا ہے وہ اس کو دینا ہے. جیسے ابھی ایک بات ہم آج صبح سے ہی کر رہے تھے، کسی آئی سی سی ایونٹ کے رائٹس ہمیں بھی ملنے چاہیے، انہیں بھی ملنے چاہیے. بائی لیٹرل سیریز شروع ہونی چاہیے، اور اس بار ایسا نہ ہو جیسے پچھلی بار ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا جب بگ 3 والا معاملہ ہوا تھا کہ ایم او یو پورا ہو گیا اور اس کے بعد بھی اینڈ میں اس بات سے مکر گئے. وہ جو ایک ان کے پاس ہمیشہ کا ایک چیز ہوتی ہے کہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول، اب اس طرح کی چیز نہ ہو. یہ سارے وعدے ہمارے ساتھ جو ہوں وہ وفا بھی ہوں، تبھی ہمیں اس کے لیے کھیلنا ہے. کیونکہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرکٹ ہم سب چاہتے ہیں ہو، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کرکٹ ہوگی تو صرف اور صرف برابری کے ساتھ. اور نجیب، جاتے ہوئے آخری کامنٹ، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 14 تاریخ کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے؟ واٹس یور گیس؟ 15 تاریخ کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ، جس طرف یہ جا رہی ہے نا چیزیں اور جو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، اور یہ تو مجھے لگتا ہے I'm a little hopeful. کچھ دن پہلے تک مجھے نہیں لگ رہا تھا، لیکن اگین ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ابھی جتنی بھی یہ باتیں ہو جائیں گی نا، پھر آپ جائیں گے دوبارہ وزیر اعظم کے پاس اور پھر حکومت کی اپروول ہوگی تو یہ میچ ہو پائے گا. تو بس یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کرکٹ کے حق میں بہتر ہو وہی ہو. بہت شکریہ نجیب الحسنین اور ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کلوزنگ کامنٹ ہوگا. پاکستان میں بزنس کرنا مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے.
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार करने की लागत इलाकाई ममालिक के मुकाबले में 34% ज्यादा हो गई है, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर और मुलाजमत के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। गैर माकूल टैक्स पॉलिसियों, बिजली और गैस की बुलंद कीमतों और करेंसी में अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी बरामद कुंदान बांग्लादेश, भारत और वियतनाम जैसे ममालिक का मुकाबला करने से कासिर है। सख्त जवाबित और इजाफी तकाजों ने भी लागत में इजाफा किया है। मुल्क की सनत शदीद मुसाबकती बहरान का शिकार है। कंपनियों पर मौसर टैक्स बोझ 55% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक आलमी सतह पर कई शोबों में तजारती बहाली के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात 2022 से जमूद का शिकार है। मौजूदा हालात में पाकिस्तानी कारोबार के लिए न सिर्फ बरामदात बढ़ाना बल्कि बका में भी बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान को फौरी टैक्स निजाम को माकूल बनाना, सनती सार्फिन के लिए तवानाई की कीमतें कम करना और रुपए के इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह पॉलिसी अपनाना होगी। मौशी तज्जियाकार कहते हैं कि तजारती और सनती पॉलिसियां अक्सर सस्ते गैर मुल्की खाम माल की दरामदात को महदूद करती हैं, जिसके बायस कंपनियों को महंगे मुकामी मुतबादिल पर इन्हिसार करना पड़ता है और पैदावारी में जो लागत है उसमें इजाफा होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।